नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नई हुकूमत की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने नए वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया है। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के तौर पर पहला दौर सिर्फ 16 महीने का रहा, लेकिन ये जो दौर है ये उनको उम्मीद की जा रही है कि शायद वो इससे कहीं ज़्यादा महीनों तक अपनी हुकूमत को चला सकेंगे। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी और लाहौर की बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर फ़ारूक सुलेहरिया साहब। डॉक्टर फ़ारूक सुलेहरिया साहब से हम जानेंगे कि आखिर शहबाज शरीफ के सामने किन किन चैलेंजेस का सामना है और उनका जो वज़ारत अज़्मा का ये जो दौर है उनसे क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सुलेहरिया साहब हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। नवाज़ शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे और ये दूसरा दौर है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। इस अहम मौजू पर हमने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले देखते हैं मुनसिफ टीवी की एक ख़ास रिपोर्ट। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह होने वाले आम इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने सियासत में हमेशा सानवी किरदार अदा करते रहे। जब भी नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने। उनके इंतखाब के बाद मुल्क में आम इंतखाबात से कबल पाए जाने वाली सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल वक्ती तौर पर खत्म होती दिखाई दे रही है। ताहम पाकिस्तान के मसाइल वही हैं जहां इंतखाबात से कबल थे। आम आदमी को महंगाई का सामना है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़े कर्जों की किस्तों की अदायगी भी करनी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए के कद्र भी खातिर ख्वाह रिकवरी नहीं कर पाई और बाज़ाहिर पाकिस्तान में माशी बहरान जों का त्यों है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हलफ लेने के बाद ही अपनी टीम को IMF से राब्ता करके नए इक्तिसादी पैकेज के लिए बातचीत करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शहबाज शरीफ कितने ताकतवर वजीर आजम होंगे और कितने मुश्किल फैसले ले पाएंगे, इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे अददी एतबार से एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और हुकूमत की एक बड़ी मुखालिफ जमात के तौर पर सड़कों पर भी एहतजाज जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका बयानिया ये है कि हालिया इंतखाबात में उनका मैंडेट चोरी हुआ है जो उन्हें वापस मिलना चाहिए। ऐसे हालात में शहबाज शरीफ की हुकूमत को कई मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर माजी की हुकूमतों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब उनके ताल्लुकात मुल्क की ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हुए। पाकिस्तान में कोई भी मुंतखब वजीर आजम आज तक इक्तदार के 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया। क्या शहबाज शरीफ ऐसा कर पाएंगे या फिर माजी की तरह उनके लिए भी फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना मुश्किल होगा? तज्जिया निगारों के मुताबिक शहबाज शरीफ नजरियाती तौर पर कभी एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर भी अपनी भाई की मुखालफत की। शहबाज शरीफ हमेशा इस बात के कायल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर काम करना चाहिए। माजी के रहनुमाओं की तरह उनके हवाले से पर्सनैलिटी क्लैश या अना का मसला भी नहीं है, इसलिए इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात खराब हों। फिलहाल पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ महाज खोले बैठे हैं। ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि उनके दरमियान मामला ठीक होंगे। ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट पर शुकूको शुबहात हो, मुल्क में वो इस्तेहकाम नहीं ला सकती जिसके हालात में बेहतरी आ सके। ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट पर शुकूके शुबहात हो, मुल्क में वो इस्तेहकाम नहीं ला सकती जिससे हालात में बेहतरी आ सके। डॉक्टर सुलेहरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद की जा रही थी कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को ये कमान दे दी। आखिर क्या वजह नज़र आती है? क्या समझा जाए कि नवाज शरीफ जो थे वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड नहीं करना चाहते? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे ये बात करने का मौका दिया आपने, और आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हिंदुस्तान में सलाम लाहौर से। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें पहले से तयशुदा थी। पाकिस्तानी फौज जो असल में किंग मेकर है, यहाँ पे जो बादशाह घर है, वो नवाज शरीफ पर एतबार करने पे तैयार नहीं थी। नवाज शरीफ 3 दफा जब इक़्तिदार में आए बतौर वजीर आजम, तो उनकी बनी नहीं फौज के साथ। उसके बरक्स शहबाज शरीफ के बारे में ये राय अमूमी तौर पर पाई जाती है, सियासी हलकों से बाहर भी, आम लोगों के अंदर भी,
ان کی اپنی سیاسی جماعت کے اندر بھی کہ شہباز شریف فوج کے ساتھ مل کر اچھا چلتے ہیں، وہ ان کی بات مانتے ہیں اور فوج ان پر اعتبار کرتی ہے. جی تو میرا خیال یہ ان الیکشن کے نتائج پر میں نے آپ کے چینل پر پہلے بھی بات کی تھی، عام سی بات ہو چکی ہے کہ الیکشن کے نتائج سب کو ہی معلوم تھے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی شاید سب کو معلوم تھا، یہ بات پہلے سے طے تھی. کچھ امید تھی کچھ حلقوں میں کہ شاید نواز شریف کو بنایا جائے وزیر اعظم، کیونکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے تھوڑا ویگ رکھا تھا، جو انگریزی میں کہتے ہیں، واضح نہیں تھا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، لیکن بہرحال پاکستانی میڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے. ایسے ہی پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ کوئی حیران بات نہیں. جی ڈاکٹر سلیریا، جب ابھی شہباز شریف جب بول رہے تھے ابھی پارلیمنٹ کے اندر 2 دن پہلے، تو ایک طرف سے نعرے لگ رہے تھے گھڑی چور کے، اپوزیشن کی جانب سے نعرے لگ رہا تھا مینڈیٹ چور کا. تو کہیں نہ کہیں یہ جو الیکشن ہے اس کی ٹرانسپیرنسی پر سوال شروع سے اٹھایا جاتا رہا ہے. آخر کتنا کریڈیبلٹی رہے گی اس حکومت کی؟ اس حکومت کو 2 بڑے چیلنج ہیں. ایک تو اس کی کریڈیبلٹی کا. جی عمران خان کی حکومت بھی ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن ان کی حکومت کوئی 20-30% جعلی الیکشن پہ بنی ہوگی، ان کی ایک مقبولیت بھی موجود تھی. جی ان انتخابات کی ساکھ کو کوئی بھی ماننے پر تیار نہیں ہے. خود مسلم لیگ جو ان کی نواز شریف کی پارٹی ہے وہ بھی تھوڑی شرمندہ سی نظر آ رہی ہے. تو ساکھ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا اکانومی. یہ 2 بڑے چیلنجز اس حکومت کو شروع سے ہیں، اور جو ان کی کارکردگی میرے خیال سے خراب ہوگی تو ساکھ کا سوال بھی اور شدت اختیار کرتا جائے گا. فاروق صاحب، آپ نے کہا کہ اکانومی بڑا چیلنج ہے، کریڈیبلٹی بڑا چیلنج ہے، قیدی نمبر 804 یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ چیلنج اس حد تک ہے کہ اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. جی وہ اگر کچھ بھی نہ کریں، وہ بیٹھے بٹھائے مقبول ہوتے رہیں گے. اگر اس حکومت نے اپنی گزشتہ عہد کی معاشی پالیسیاں جاری رکھی. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں آپ کے فورم سے کہ نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت کافی حد تک مقبول تھے جب عمران خان حکومت میں تھے. عمران خان کی ساری ناکامیاں اور 2018 کے انتخابات کی جو دھاندلی تھی اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو رہا تھا. اب یہ جو سلسلہ یہ الٹ ہو گیا ہے. دھاندلی کا فائدہ اور ان کی ناکام معاشی پالیسیوں کا فائدہ عمران خان کو جائے گا، اور عمران خان نے اپنی جو کھوئی ہوئی مقبولیت تھی اس کو دوبارہ حاصل کر لیا الیکشن سے پہلے. تو یہ ایک چیلنج تو سیاسی سطح کے اوپر ان کو نظر آئے گا، لیکن اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہوگی. یہ لوگ نہ تو کوئی کا ایسا ایجنڈا ہے جسے دکھتا ہو کہ یہ لوگوں کو کوئی ریلیف دینے جا رہے ہیں، الٹا یہ سافٹ قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹیکس لگیں گے، قرضے اتارنے ہیں، اس کا وہ جواب ڈالا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان شاید بذات خود چیلنج نہیں ہے، تو اصل چیلنج ہے وہ معیشت کا چیلنج ہے جس کو یہ حل کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. ان چیلنجز کے بیچ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کیا ایک مضبوط اور اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ تھوڑا سا دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اسٹرانگ اپوزیشن سے، ایک سخت حزب اختلاف سے کیا مراد لے رہی ہے. وہ آپ نے جو پہلے اجلاس کی بات کی، اگر اسی قسم کا کردار ان سے توقع کی جا رہی ہے، اگر اس سے مراد اسٹرانگ اپوزیشن ہے تو ان کو یہی کام کرنا آتا ہے، وہ یہی کریں گے. اس سے زیادہ کہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. ایک اچھی اور مضبوط اپوزیشن کا کردار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی حقوق کے لیے کچھ کرے، ٹیکسز کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان کے ایجنڈے میں، نواز شریف کے ایجنڈے میں اور بلاول بھٹو کے ایجنڈے میں کوئی معاشی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو جو عوامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ کوئی اسٹرانگ اپوزیشن ہو گئے تو نہیں. اگر آپ سیاسی لحاظ سے، پارلیمانی لحاظ سے دیکھیں تو وہ میرا خیال پاکستان کی بدترین اپوزیشن ثابت ہوں گے حکومت کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک بالکل سیاسی کلچر ہے جو بہت گالی گلوچ پر مبنی ہے. انہوں نے سیاست کو ٹریولائز کی ہے، انہوں نے سیاست کو گالی گلوچ بنا دی ہے. تو اس حد تک وہ ضرور ایک زبردست اسٹرانگ اپوزیشن ثابت ہوں گے، لیکن عوامی نقطۂ نظر سے. یعنی عوامی، آپ نے کہا کہ عوامی اپوزیشن ثابت نہیں ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سڑکوں پر جو ایک اپوزیشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر وہ ایک اپوزیشن ثابت ہوں گے. ابھی تک کی جو تاریخ ہے پی ٹی آئی کی، اس سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ اپوزیشن میں تو پچھلے 1.5 سال میں گئے ہیں، 2 سال میں گئے ہیں. وہ بہت زیادہ اسٹریٹ موبلائزیشنز نہیں کر سکے. ان کی مقبولیت ضرور ہے، لیکن تنظیم اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گلیوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر لا سکے. اس کی ہمیں توقع بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف اقتدار میں واپسی ہے. آپ گلیوں کی سیاست
سڑکوں کی سیاست تب کرتے ہیں یا تو آپ نے اقتدار میں آنا ہے یا اس طرح کی سیاسی جماعت ہے، تو اس لحاظ سے نہیں. دوسرا نہ صرف یہ کہ یہ وہ والی سیاست نہیں کریں گے بلکہ اسمبلی کے اندر بھی یہ کوئی عوامی مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے، جی عوامی ایجنڈے کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ امیر لوگوں کی سیاسی جماعت ہے جس کی ایک زیادہ بڑی سماجی بنیاد مڈل کلاس کے اندر. اوکے ان کی جو حمایتی حلقے ہیں ان میں وہ مسائل ہیں نہیں ہے جو ورکنگ کلاس کو درپیش ہے، جو محنت کش طبقے کو، جو کسانوں کو درپیش ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سیاست نہیں کریں گے جس کا فائدہ پاکستان کی اکثریت کو ہو. ڈاکٹر سلیریا، آپ معیشت کی بات بار بار کر رہے ہیں. سب سے بڑے چیلنجز بھی جو آپ نے دو بتائے اس میں سب سے بڑا چیلنج معیشت کو آپ مانتے ہیں. IMF سے مذاکرات کتنی مشکل ہوگی اس حکومت کے لیے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تو معیشت ہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم جو دانشور حلقے تھے اور جو میڈیا تھا اس کو وزیر اعظم سے زیادہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ پاکستان کا اگلا وزیر خزانہ کون ہوگا. انہوں نے یہاں کے ایک بہت بڑا بینک ہے حبیب بینک، اس کے ایک اہم سربراہ کو اس نیا وزیر خزانہ لگا دیا ہے جو بہت ہی نیو لبرل سوچ رکھتے ہیں. میرا خیال سول حکومت سے زیادہ پاکستان میں معاشی معاملات میں بھی فوج زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ان کی پالیسی تو یہی ہے جب سے عمران خان کی حکومت ٹوٹی ہے کہ IMF کی ہر بات مان لو. اصل مصیبت تو یہ ہے کہ ان کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3 مالی سالوں میں، ہمارے یہاں جون میں مالی سال شروع ہوتا ہے، پاکستان نے لگ بھگ $70 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے. تو یہ پاکستان تو کر نہیں پائے گا، کچھ رول اوور ہو جائے گا. نیگوسیشن اس لحاظ سے تو مشکل نہیں ہوگی، لیکن قرضوں کو رول اوور کرنا مشکل ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی مشکلات آئیں گی. اور اصل چیلنج یہ ہے کہ عوام کب تک اس ہوش ربا مہنگائی کو برداشت کرتے رہیں گے. کیا وہ سڑکوں پر نکلیں گے یا چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور بل ادا کرتے رہیں گے، مہنگی چیزیں خریدتے رہیں گے. جی تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی حد بات مان لی جائے تو کیا سمجھا جائے کہ شہباز شریف ایک کمزور وزیر اعظم ثابت ہوں گے اور مشکل فیصلے لینا ان کے لیے کافی مشکل ہوگا؟ مشکل فیصلے سے مراد ایک تو یہ ہوتی ہے کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے، جی، اور ایک ہوتے ہیں مشکل فیصلے حکمران طبقے کے لیے مشکل فیصلے. جی پاکستان کی بدقسمتی سے پچھلے 40-45 سال سے تاریخ یہ رہی ہے جب سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی کہ عوام کے لیے جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ بآسانی لے لیے جاتے ہیں. عمران خان نے بھی لیے، اس میں قرضے شامل ہیں، اس میں ٹیکسز شامل ہیں، مہنگائی شامل ہے. عوام کے لیے تو یہ لے لیتے ہیں. پاکستان میں تقریباً $17 بلین، $17 بلین جو پاکستانی معیشت میں ایک بہت بڑی رقم ہے، وہ یہاں کی اشرافیہ کو سبسڈی کی شکل میں دی جاتی ہے سالانہ بنیادوں پر. ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، کم ٹیکس ہے، مختلف چیزیں ہیں. اس میں ہماری جو جاگیردار طبقہ ہے وہ بھی شامل ہے. جاگیردار کی دولت پہ 1% ٹیکس لگتا ہے. میرے جیسے جو ملازم ہے، جو تنخواہ دار ہے، تو اس طبقے کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں وہ نہ شہباز شریف لیں گے، نہ نواز شریف لیں گے، نہ پہلے عمران خان نے لیے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی دیگر حکومتوں نے لیے. یہ جتنے مشکل فیصلے لیتے ہیں اس کا بوجھ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے، بہت سے دیگر ملکوں کی طرح. جی اچھا ڈاکٹر سلیریا، آرمی کے ساتھ معاملات کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر شہباز شریف کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کے اندر ایک جو باغی سیاسی ورکر ہے وہ کبھی دکھائی نہیں دیا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کافی مصالحت پسند نظر آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی کو لے کر ان کے معاملات کیسے رہیں گے؟ اوکے، میں تھوڑی سی پچھلی بات کو جاری رکھتے ہوئے کچھ کہوں گا، اس سے ذرا ایک بازی ہو جائے گا. پاکستان میں اگر معیشت بحال کرنی ہے تو آپ کو 3 مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ایک کا ذکر میں نے کر دیا کہ اشرافیہ کی مراد ختم کریں. دوسرا یہ ہے کہ قرضے جو ہے ان کو واپس کرنے سے انکار کریں، یا کم از کم آپ عالمی اداروں کو بول دیں کہ ہم 5-6 سال کے لیے قرضے نہیں دے سکتے، جس کو موریٹوریم کہا جاتا ہے انگریزی میں. تیسرا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے بجٹ میں کچھ کٹوتی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے. تو اس سوال کے اوپر بالکل کوئی بھی مشکل فیصلہ نہیں لیا جائے گا. شہباز شریف جیسے رہنما سے تو بالکل ہی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کا تو مینڈیٹ بھی جعلی سمجھا جا رہا ہے. جیسا پہلے بات ہوئی، ان کی ساتھ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، اور کبھی بھی ان کا ماضی اس بات کی رمازی نہیں کرتا کہ انہوں نے کبھی کوئی انقلابی کردار، کوئی باغی کردار، کوئی ڈسینٹنگ کردار ادا کیا ہو.
وہ بالکل ایک خوشامد کرنے والے سیاستدان جو بدقسمتی سے ہمارے برصغیر کی سیاست میں عمومی اس طرح کے سیاستدان جو آپ کی بالی ووڈ فلموں میں بھی دکھائے جاتے ہیں جی جو کمزور کے اوپر بہت طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور طاقتور کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. جی وہ بالکل اس طرح کے ایک سیاستدان ہے. آپ ان کے بے شمار قصے سن سکتے ہیں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے اس طرح سے ان کا ایک رویہ تھا اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کی طرف غرور پر مبنی, بہت زیادہ ایک ان کا ایک برے مزاج کے حامل ہیں, بیوروکریٹس کو ڈانٹ دیتے ہیں, غصے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن فوج چونکہ طاقتور ہے تو اس کے سامنے انہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. تو اس لحاظ سے تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک رہیں گے, یہ معاملہ چلتا رہے گا. ان کی اپنی پارٹی میں بھی ایک طرح سے ایک ڈویژن موجود ہے. پھر ایک بات جس کا شاید آپ کے انڈیا کے میڈیا میں پتہ نہیں کتنا ذکر ہوا ہے یا نہیں, پنجاب جو یہاں کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کا دارالحکومت لاہور ہے اور یہ خاندان بھی لاہور سے تعلق رکھتا ہے عمران خان کی طرح. لاہور ایک طرح سے ان کی سیاست کا محور بھی ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر مریم نواز شریف لگائی گئی ہیں جو نواز شریف کی بیٹی ہیں. تو اس خاندان کا بہت زیادہ اسی چیز میں سروائیول ہے, پولیٹیکل سروائیول ہے کہ وہ فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں, کیونکہ عمومی طور پر اب ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم بالکل کہہ سکیں واضح طور پر کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے یا نہیں تھے. اگر دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شہباز شریف کی پرائم منسٹرشپ اور مریم نواز کی چیف منسٹرشپ یہ فوج کے مرہون منت ہے. اور یہ خاندان اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنا اقتدار بچانے کے لیے قطعاً اگلے عرصے میں فوج کے ساتھ اختلاف میں جانے والا نہیں ہے. جو چیلنج آئے گا جو, اور ہم اس کو جب یہ عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو ایک نئی ٹرم یہاں پر ایک نئی اصطلاح کا استعمال شروع ہوا تھا پاکستان میں, ہائیبریڈ رجیم. جی اور شہباز شریف کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ رجیم 2.0 ہے. یہ عمران خان سے بھی آگے کا ہائیبریڈ رجیم ہے اور یہ جمہوریت کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک میں. جی میں 263ویں کور جو آرمی کی جو ہے کور کمانڈر کانفرنس اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں دو چیزیں بڑی واضح طور پر کہی گئی تھیں. ایک تو یہ تھی کہ آرمی نے یہ کہا کہ جو الیکشن ہوا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا, ہمارا کام صرف سیکیورٹی فراہم کرنا تھا لوگوں کو تاکہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ ہو سکے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے تھے, جو بھی وائلنٹ انسیڈنٹ ہوئے تھے, اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دی جائے گی. تو اس اگر ہم ان اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس کے کیا معنی نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اور جس طرح سے ریلیف ملتا جا رہا ہے پی ٹی آئی ورکرز کو, پی ٹی آئی لیڈرز کو, تو گورنمنٹ کے لیے بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پاکستانی فوج کو. جیسا ہم نے پہلے بات کی, ساکھ ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے فوج کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, حکومت سے زیادہ فوج کے لیے, کیونکہ بالکل ایک یہ پوری حقیقت پاکستان سے باہر پوری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر فوج کا بہت گہرا عمل دخل ہے. تو اس بیان کو ہم جسے انگریزی میں کہتے ہیں فیس ویلیو پر لینا ہم نہیں لے سکتے. جو یہاں پہ بہت سے تجزیہ نگاروں نے بات کی وہ یہ ہے کہ اس بیان سے در حقیقت فوج کی جو ایک پریشانی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو جس کا کسی کے پاس ثبوت تو شاید نہیں ہے, جس طرح کی حمایت عمران خان کو ملی ہے اور جو واقعات جن کی ایک لمبی تفصیل ہے پچھلے 1.5-2 ماہ میں ہوئے, اس سے شاید یہ بھی دکھتا ہے کہ فوج کے اندر بھی عمران خان کی کافی حمایت شاید موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک نروسنیس فوج کے اندر موجود ہے. اس بیان سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کہنا کہ فوج نے دھاندلی نہیں کی یا صرف وہ کسی سیکیورٹی ڈیوٹی تک محدود تھے, اس کو ماننے پہ پاکستان کے اندر شاید کوئی فوجی بھی خود بھی تیار نہ ہو اپنی ذاتی محفلوں میں. جی ڈاکٹر سلیریا, ابھی 1.25 گھنٹے کی اسپیچ تھی شہباز شریف کے پارلیمنٹ میں, کیا لگ رہا ہے کہ ان کا پرائمری گول, ان کی پالیسیز کیا ہیں اس وقت اس جنکچر پر؟ ان کی اسپیچ میں, ان کی تقریر میں کوئی کنکریٹ بات نہیں تھی, بیان بازیاں تھیں. ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اور دوسری سب سے اہم بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایجنڈا نہ ہونا, وہ ایجنڈا بھی کس کے نقطۂ نظر سے. میں
پاکستان کے جو اکثریت ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو درمیانہ طبقہ ہے، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ان کے لیے تو ضروری ہے جو باتیں میں نے پہلے دہرا دی کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے تو 3 چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آپ کو پاکستان میں تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر اور روزگار پیدا کرنے کے اوپر اپنا بجٹ خرچ کرنا ہوگا. یہ تینوں چیزیں یہ کرنے پر تیار نہیں ہے. غربت ختم کرنے کے اوپر یہ کوئی اقدامات کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ امیر لوگوں کو $17 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں سالانہ، اور غریب لوگوں کی سوشل سیکورٹی کے اوپر، اور یہ تقریباً 25 کروڑ کا ملک ہے جس میں لگ بھگ 40% لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. وہاں پہ $4 ارب غریبوں کی سوشل سیکورٹی پر خرچ ہو رہا ہے. تو جو ناانصافی ہے وہ اتنی بڑی ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے ان کی تقریر میں کوئی بیان نہیں تھا. وہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت پیسہ کما کے قرضہ اتار دیا جائے. وہ مزید ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں. وہ بالکل انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری، جس کے بغیر پاکستان ترقی، کوئی بھی تیسری دنیا کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے بہت معروف ایک اکونومسٹ ہے اور میری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر اکمل حسین. تقریباً سال پہلے ان کی ایک ریسرچ تھی جس میں بتایا گیا پاکستان میں $7-8 ارب کی جو امپورٹس ہیں، جو درآمدات ہیں، وہ چاکلیٹ ہیں، وہ ڈاگ فوڈ ہے، اس طرح کی بیکار کی چیزیں جو یہاں کی اشرافیہ استعمال کرتی ہے. ایک طرف آپ کا ملک، آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد ان چیزوں کی امپورٹ پر پابندی لگا دی. جو لکشریز ہیں، تعیشات ہیں، ان کو آپ پاکستان میں امپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن 2-3 مہینے کے اندر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، کیونکہ جو تاجر ہیں، جو بڑے سرمایہ کار ہیں، جو یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا طبقہ جو ان کو استعمال کرتا ہے، وہ اس فیصلے کے خلاف تھا. تو اگر آپ ان کے پرانے ریکارڈ کو دیکھیں، ابھی کے ایجنڈے کو دیکھیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور اس تقریر میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے عوام کا کوئی حقیقی بھلا ہمیں دکھائی دیتا ہو. یہ بالکل ایک ناکام سیاستدان کی ناکام تقریر تھی، جس میں صرف ہوائی باتیں کی گئی ہیں، جن میں کوئی سبسٹانس نہیں تھا. ڈاکٹر سلیریا، 2 سوال میں کروں گا، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھوڑا مختصر چاہیں گے. یہ آخری سوال ہے. چونکہ آپ ایک لیفٹ ونگ پالیٹکس کو، رائٹ ونگ پالیٹکس کو آئیڈیولوجیکل نظر سے دیکھتے رہے ہیں دونوں چیزوں کو، آپ کا ایک اسٹینڈ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس پوری طرح سے رائٹ ونگ ہو چکی ہے. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے، کوئی اسپیس ہے لیفٹ ونگ کے لیے اس حکومت کے اندر؟ کوئی ایسی آواز ہے جس کو آپ ترقی پسند آواز کہہ سکیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی میعاد مکمل کر پائے گی؟ ابھی سے یہ کہنا کہ یہ حکومت اپنی میعاد مکمل کر سکے گی تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ معاشی بحران کو ذہن میں رکھیں اور ان کو جو ساکھ کا سوال درپیش ہے، تو بہت امکان ہے کہ یہ 2.5-3 سال کے بعد بہت زیادہ مصیبت میں ہوں گے. حکومت ٹوٹ سکتی ہے، یا کم از کم یہ موجودہ کابینہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی. پارلیمنٹ شاید یہ 5 سال چلا لیں. دوسرا، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی ترقی پسند آوازیں نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو، جو بظاہر خود کو سیکولر یا ترقی پسند کہتے ہیں، جیسے محمود اچکزئی کو ترقی پسند قوم پرست، لیکن ان کی سیاست میں بھی اتنی کلا بازیاں ہیں کہ جو حقیقی سیاسی کارکن ہیں، چاہے سیکولر قوم پرست ہو یا بائیں بازو کے سوشلسٹ قسم کے کارکن ہو، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کا دفاع کرنا. دوسری طرف پاکستان کے جو مضافات بنا دیے گئے ہیں، پیریفریز، بلوچستان، بالخصوص فرنٹیئر کے کچھ حصے، وہاں پر بڑی عوامی تحریکیں موجود رہی ہیں. وہ اصل امید کی ایک شمع ہے اس ملک میں. یقیناً ایک سپیس موجود ہے ترقی پسند سیاست کے لیے. ترقی پسند سیاست بھی موجود ہے. ہمارے جو 2 ساتھی پچھلی پارلیمنٹ میں موجود تھے، علی وزیر اور محسن داوڑ، ان کو بھی دھاندلی سے الیکشن ہرایا گیا، بلکہ محسن داوڑ کو تو گولیاں مار دی گئی جب وہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور دھاندلی روکنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو روکنے کے لیے ان کے حلقے میں طالبان کو بھیجا گیا کہ جا کے الیکشن کا عمل روکو. تو پارلیمنٹری سیاست تو ایسے ہی ہوتی ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں. بائیں بازو کے لیے باہر بہت سے موقع ہیں، لیکن ایسا بھی میں کوئی امید افزا بات نہیں کروں گا کہ ہم بطور ترقی پسند قوت جس کے کوئی بھی کلر ہے کہ ہم کوئی مین سٹریم ہونے جا رہے ہیں.
فی الحال اس کا مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک اسپیس موجود ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سلیریا ایک اس فروٹفل ڈسکشن کے لیے، اب وقت دینے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ کے انسائٹس کے لیے. تو ڈاکٹر سلیریا ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان سے، اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم باتیں بتائیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ 2 چیلنجز شہباز شریف گورنمنٹ کے سامنے سب سے بڑے ہیں. پہلا چیلنج ہے معیشت کا، اکانومی کا، اور دوسرا چیلنج ہے اپنی حکومت کی ساکھ بچانے کا. اسی کے ساتھ ہی آج کا بلیٹن اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت دیجیے، آداب.